अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 10 अहम ईरानी रहनुमाओं के बारे में अगर कोई मालूमात फराहम करेगा तो उसे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। दुनिया की ऑयल मार्केट के अंदर दबाव बढ़ रहा है, कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो अमेरिका ने रशियन ऑयल की खरीदारी के ऊपर पाबंदी खत्म की और इसकी वजह से जो रशियन ऑयल है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जंग इसलिए कॉम्प्लेक्स हो रही है कि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि उनके पास इतनी फौजी ताकत और वसाइल मौजूद हैं कि वो अमेरिका के सामने डट कर आंखों में आंखें डाल के जंग लड़ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मुशीर हैं उन्होंने उन्हें मशवरा दिया है कि अमेरिका ईरान में अपनी फतह का ऐलान करे और वहां से फौरी तौर पर निकल जाए ताकि अमेरिका को सेफ एग्जिट मिल जाए। लेकिन अगर कोई इस मुशीर के मशवरे पर अमल करते हैं तो फिर भी अमेरिका की सुबकी होगी। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सुमरो। अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 10 अहम ईरानी रहनुमाओं के बारे में अगर कोई मालूमात फराहम करेगा, यानी ईरान के अंदर से अगर कोई शख्स ये मालूमात मुहैया करे कि सुप्रीम लीडर इस वक्त कहाँ पर हैं, मोहम्मद अली लारिजानी समेत ईरान के सदर और दीगर 10 अहम रहनुमा कहाँ पर हैं, उनसे मुतल्लिक जो मालूमात देगा उससे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। यानी इस वक्त अमेरिका की जो स्पेस से सर्वेलेंस का जो सिस्टम है वो इस वक्त मफलूज हो चुका है कि उन्हें ये मालूम नहीं है कि ईरान की लीडरशिप इस वक्त कहाँ पर है। क्योंकि जब 28 फरवरी को हमला किया गया था और वो पेशगी इतला उसकी नहीं थी, तो उस हमले के नतीजे में ईरान की सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद नई क़यादत ने आकर अमेरिका के लिए वही परेशानियां और वही मसाइल पैदा कर दिए जो 28 फरवरी से पहले थे। यानी अमेरिका की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया और ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी इनकलाबी ताकत, कुव्वत और नज़रिए के बलबूते पर दोबारा से खड़े होकर अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इसी तरह एक और अहम खबर ये है कि जो ट्रंप को पेशकश की गई थी रूस की जानिब से कि अफजूदा यूरेनियम जिसका हुजम जो है वो 450 किलोग्राम बताया जा रहा है, उसे रूस मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने ये पेशकश जो है वो मुस्तरद कर दिया क्योंकि रूस और चाइना ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग ख़त्म हो। ईरान ने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा ये इस जंग का खात्मा हो। तो इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जब बातचीत की जा रही है तो उसमें ये ऑप्शन पहले दिन भी रखा गया था, अब दोबारा रखा गया, लेकिन ट्रंप ने इसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि नहीं, ये यूरेनियम हम खुद ही या तो अपनी कस्टडी में लेंगे या हम इसको ज़ाया कर देंगे, ये रूस के हवाले नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे दुनिया की ऑयल मार्केट के अंदर दबाव बढ़ रहा है, कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो अमेरिका ने रशियन ऑयल की ख़रीदारी के ऊपर पाबंदी ख़त्म की और इसकी वजह से जो रशियन ऑयल है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ईरान अब भी जो है वो बिल्कुल अपनी रिटेलिएशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इराक़ में बगदाद के अंदर जो अमरीकी सिफारत खाना है वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया है। और इस हवाले से जो तर्जमान है ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के, उन्होंने कहा है कि सह्यूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को निशाना बनाया जाता रहेगा और बगदाद के अंदर भी उन्हीं को निशाना बनाया गया है। और ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौज के जो 3 मकामात हैं उनको, यानी इराक़ के अंदर ही जो 3 जगह थी उनको निशाना बनाया गया। इसी तरह अमरीकी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इराक़ के अलावा कतर की अल-उदेद एयरबेस पर भी ईरान की जानिब से मुतअद्दिद धमाके किए गए हैं। अब ये जंग कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। जंग इसलिए कॉम्प्लेक्स हो रही है कि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि उनके पास इतनी फौजी ताकत और वसाइल मौजूद हैं कि वो अमेरिका के सामने डट कर आंखों में आंखें डाल के जंग लड़ सकता है। और गुज़िश्ता 14 दिनों से वो इस जंग के ज़रिए से ये पैगाम दे चुका है कि हम शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी दिलचस्प जो है वो डेवलपमेंट ये हुई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मुशीर हैं उन्होंने उन्हें मशवरा दिया है कि अमेरिका ईरान में अपनी फतह का ऐलान करे और वहाँ से फौरी तौर पर निकल जाए ताकि अमेरिका को सेफ एग्जिट मिल जाए। लेकिन अगर ट्रंप ने पहले भी एक दफ़ा फतह का ऐलान किया, अगर वो इस मुशीर के मशवरे पर अमल करते हैं
تو پھر بھی امریکہ کی سبکی ہوگی. امریکہ یہاں سے سیف ایگزٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک طاقتور ملک ثابت کرنے کی کوشش میں. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے رات گئے جو ہے وہ اپنے سوشل ٹروتھ اکاؤنٹ کے اوپر ایک بڑی لمبی چوڑی پوسٹ کی اور اس میں یہ اعلان کیا کہ امریکہ نے جو ایران کا خارق جزیرہ ہے وہاں پر شدید بمباری کی ہے. اور اس بمباری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو آئل فیسلٹی یہاں پر ایران کے پاس ہے اور اس جزیرے کے ذریعے سے جو 90% آئل کی ترسیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہے, توڑنا ہے. اور ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے اب تک یہ امریکہ نے بڑا طاقتور ترین جو ہے وہ اپنا حملہ کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بالکل کسی بھی حملے سے نہ تو گھبرا رہا ہے بلکہ مستقل طور پر ریٹیلیٹ کر رہا ہے. اس حوالے سے سید ماجد موسوی نے جو ہے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک بڑی تفصیلی پوسٹ جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران امریکی اور اسرائیلی مجرموں سے منسلک اہداف پر ایرانی میزائلوں کی درستگی کی شرح 2 گنی ہو گئی ہے. یہ شروع میں ایک خبریں آئی تھی بہت زیادہ کہ ایران جن جگہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس میں ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے, اس میں ایکوریسی نہیں ہے. لیکن پھر انسائڈ سٹوریز آنا شروع ہوئی کہ ایران کو وہ ٹیکنالوجی مل گئی ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ رشیا نے دی ہے, کچھ کا ماننا ہے چائنا نے دی ہے, دونوں میں سے جس نے بھی دی ہے. بہرحال اب ایران جو ریٹیلیٹ کرتا ہے اس کی ٹارگٹ ایکوریسی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری 2 گنا بڑھ گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی حملہ کر رہا ہے ایران وہ بالکل درست نشانے سے کر رہا ہے اور امریکی فوج اور امریکی فوجی اڈوں کو بڑا سخت نقصان پہنچ رہا ہے. اب اسی دوران ایک بڑی دلچسپ خبر جو کہ امریکہ کے لیے تو بہت حد تک جنگی ماحول کے اندر شکست سے مترادف ہے, اور خبر وہ یہ ہے کہ امریکی جنگی بحری بیڑا جو تھا ابراہم لنکن, وہاں پر ڈرون بھیجا ہے ایران نے اور ڈرون بھیج کر وہاں سے ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے. وہ ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے کہ اس بحری بیڑے کے اوپر مجموعی طور پر کس طرح سے ایکٹیویٹیز پلان کی جا رہی ہیں اور وہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں, اور وہ ڈیٹا ایران نے حاصل کر لیا ہے. اور وہ ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس ڈرون کو مار گرایا گیا ہے. لیکن ایرانی حکام نے یہ کہا ہے کہ ہم نے امریکی نیوی سے متعلق یہاں پر جو بھی انفارمیشن ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے وہ حاصل کر لی ہے, اور اگر اب ڈرون ختم بھی کر دیا تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اندر یہ ایک اور خبر اہم یہ ہے کہ ایرانی ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو بڑے ٹف ٹائم دے رہے ہیں, اور وہ ٹف ٹائم اس لیے دے رہے ہیں کہ ایران کے سائنسدانوں نے اور نیوکلیئر سائنسدانوں نے بھی بڑی کمال مہارت کے ساتھ ان ہائپرسونک میزائل کو ڈیزائن کیا ہے. یہ میزائل جو ہیں تقریباً 11,500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے ہدف پر پہنچنے کے لیے صرف 4 منٹ 20 سیکنڈ کا وقت لیتے ہیں. اور اس کے مقابلے پر جب یہ میزائل اسرائیل پر داغا جا رہا ہے تو اس کے مقابلے پر اسرائیل کا جو نیشنل میزائل وارننگ سسٹم ہے اس کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے کم از کم 6 منٹ درکار ہوتے ہیں. یعنی میزائل لانچ کا پتہ چلانا ہے, میزائل کو ٹریک کرنا ہے جو ایران سے آ رہا ہے, اس کی رفتار کا اندازہ لگانا ہے, اس کے رخ کو متعین کرنا ہے کہ کس طرف آ رہا ہے وہ, پھر سائرن سسٹم کو آن کرنا ہے تاکہ اسرائیلی بھاگ کر ان بنکرز کے اندر چلے جائیں, عمارتیں خالی ہو جائیں, سڑکیں خالی ہو جائیں, اور سویلینز کو شیلٹرز میں پناہ لینے کا جو ہے وہ پورا ایک موقع مل جائے. اس کے لیے وقت جو درکار ہے وہ 6 منٹ ہے. لیکن جو سپر سونک میزائل ہیں وہ 4 منٹ میں اپنا کام کر دیتے ہیں. یعنی ایران اپنی اس جنگی مہارت کی بنیاد کے اوپر اسرائیل کو تل ابیب پر اور خاص طور پر حیفا کے اندر جو میزائل داغے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہائپرسونک میزائل کا استعمال ایران نے شروع کر دیا, کیونکہ شروع میں نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد امریکی حکام کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ اب ایران کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ختم ہو رہی ہے, ڈرون ختم ہو گئے ہیں, میزائل ختم ہو گئے ہیں, ان کے حملوں میں 90% کمی آ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ایران نے ابھی تک شکست قبول نہیں کی. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکی صدر بیان دے کر دنیا کی آنکھوں میں جو ہے نہ صرف مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, دھول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر ایران کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ پورا جو سائیکل جو ایرانی میزائل وہاں پہنچتے ہیں اس تمام سائیکل کو مکمل ہونے میں 6 منٹ لگتے ہیں, جو کہ ریٹیلیٹ کرنا ہے اسرائیل کی طرف سے ان میزائل کو
ہوا میں ہی مارنے کے لیے، اور ایران کا میزائل 4 منٹ 20 سیکنڈ میں وہاں پہنچ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وارننگ سائرن پر پیغام جاری بھی نہیں ہوتا اور وہ دھماکہ وہاں ہو جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو جاری جنگ ہے اس کو عام طور پر صرف ایک علاقائی تنازع سمجھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑے جیو پولیٹیکل کھیل کا حصہ ہے۔ بہت سے مبصرین کے مطابق اس صورتحال میں اصل نقطہ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ بظاہر امریکہ چین کو معاشی اور اسٹریٹجک طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر حالات ایک مختلف رخ اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ امریکی دباؤ کے باوجود چین نہ صرف اپنے توانائی کے ریسورسز کو محفوظ بنا رہا ہے بلکہ اس پورے بحران سے اہم فوجی اور اسٹریٹجک لیسنز بھی حاصل کر رہا ہے۔ امریکی قیادت کی پالیسیوں کا مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ ڈال کر چین کی توانائی کی فراہمی کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ تاہم زمینی حقیقت اس سے مختلف ہے۔ چین روس کے ساتھ توانائی کے نئے راستے تلاش بھی کر رہا ہے اور ان کو قائم بھی کر چکا ہے، اور شمالی زمینی راستوں کے ذریعے روسی تیل کی خریداری جاری ہے۔ اگرچہ امریکہ نے بھی پابندی اٹھا دی ہے، لیکن چین اب دھڑا دھڑ روس سے تیل خرید رہا ہے، کیونکہ چین کی صنعت کو تیل کی مقررہ مقدار روزمرہ کی بنیاد پر چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین اپنی جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے نظام کو بھی مسلسل بہتر بنا رہا ہے۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والا ڈیٹے کی مدد سے چین امریکی فوجی نقل و حرکت کا مطالعہ کر رہا ہے اور اس معلومات کو اپنے فوجی تجزیاتی سسٹمز میں استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح وہ عملی جنگی حالات سے سیکھنے کا ایک نادر موقع حاصل کر چکا ہے۔ اس صورتحال کو اگر وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ عالمی معیشت اور توانائی کی سیاست کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ ابنائے ہرمز جو دنیا کی سب سے اہم تیل گزرگاہوں میں سے ایک ہے، اس بحران کا مرکزی نقطہ بن چکی ہے اور یہی ایران کا اسٹریٹجک ایسٹ بھی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہاں پر سینکڑوں آئل ٹینکرز ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں اور عالمی ٹینکر بیڑے کا ایک بڑا حصہ متاثر ہو چکا ہے۔ چونکہ تیل کی فراہمی کے معاہدے عام طور پر کئی ماہ پہلے طے ہوتے ہیں، اس لیے اس بحران کے مکمل معاشی اثرات ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ ماہرین کا تو یہ خیال ہے کہ آنے والے مہینوں میں عالمی توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ایران نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ $200 تک قیمتیں جائیں گی فی بیرل، تو اس لیے دنیا تیار رہے۔ امریکی پالیسی سازوں کے بعض حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ایران اور وینزویلا پر دباؤ ڈال کر چین کی توانائی کی سپلائی کو محدود کیا جا سکتا ہے، اور اس جنگ میں یہ وجہ بھی کسی حد تک تھی، لیکن وہ امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن اس نظریے کے مطابق اگر چین کو تیل کی فراہمی متاثر ہو جائے تو اس کی معیشت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اعداد و شمار اس مفروضے کی مکمل تردید کرتے ہیں۔ چین نے گزشتہ 2 دہائیوں میں اپنی توانائی کی پالیسی کو اس انداز میں ترتیب دیا ہے کہ اس کی معیشت بیرونی جھٹکوں سے نسبتاً محفوظ رہ سکے۔ چین کی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ اب ملک کے اندر ہی پورا ہو جاتا ہے اور اسے بیرونی درآمدات پر انحصار نہیں کرنا پڑتا، اور اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے چین کی۔ چین نے اپنے الٹرنیٹ ریسورسز پیدا کیے اور ان الٹرنیٹ ریسورسز کے ذریعے سے چین نے اپنی معیشت کو بھی مضبوط کیا، اپنی انڈسٹری کو بھی مضبوط کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران سے آنے والا تیل چین کی مجموعی توانائی کی ضروریات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ بنتا ہے۔ چین نے توانائی کی فراہمی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اور غیر معمولی حکمت عملی بھی اختیار کی ہے۔ عالمی پابندیوں اور نگرانی کے نظام سے بچنے کے لیے ایک غیر رسمی یا خفیہ ٹینکر بیڑا تیار کیا گیا ہے۔ یہ جہاز مختلف طریقوں سے اپنی شناخت تبدیل کرتے رہتے ہیں اور کھلے سمندروں میں ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں تیل منتقل کر کے اسے مختلف ملکوں کے نام سے مارکیٹ میں داخل کرتے ہیں۔ اس طرح ایران سے آنے والا تیل بظاہر دوسرے ممالک کا تیل بن کر چین پہنچ جاتا ہے۔ اس نظام کی بدولت چین پابندیوں کے باوجود اپنی توانائی کی سپلائی برقرار رکھنے میں کامیاب ہے۔ اسی طرح معاشی اثرات کے ساتھ ساتھ اس ایران جنگ کے فوجی پہلو بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ نے اس کارروائی میں جدید ترین فضائی اور بحری طاقت استعمال کی ہے۔ بھاری بمبار طیارے، اسٹیلتھ لڑاکا جہاز اور جدید میزائل سسٹم اس آپریشن کا حصہ ہیں، لیکن جنگ کے ابتدائی مراحل میں ہی ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی
ایران نے اپنے اہم فوجی اہداف کو چھپا کر ان کی جگہ بڑے پیمانے پر نقلی تنصیبات انسٹال کی تھیں۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے امریکی فضائی حملوں کا بڑا حصہ ایسے ٹارگٹس پر ہوا جو دراصل جعلی تھے۔ اس صورتحال نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جدید جنگ میں صرف ٹیکنیکل برتری کافی نہیں بلکہ حکمت عملی اور فریب بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ صرف فضائی طاقت کے ذریعے کسی ملک میں حکومت تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ گزشتہ صدی کے کئی بڑی جنگوں میں وسیع پیمانے پر بمباری کے باوجود مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران جیسے بڑے اور آبادی والے ملک کے خلاف زمینی جنگ کے بغیر فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس جنگ کا سب سے خطرناک ہتھیار کوئی میزائل یا ڈرون نہیں بلکہ عالمی ڈیریٹیو مالیاتی منڈی ہے، جس کی مجموعی مالیت تقریباً 600 کھرب ڈالر سے 1 کوادریلین ڈالر تک سمجھی جاتی ہے، جو پوری عالمی معیشت سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں حقیقی ضمانت یعنی کولیٹرل صرف تقریباً 300 ارب ڈالر ہے۔ یعنی ہر ایک حقیقی ڈالر کے مقابلوں میں ہزاروں ڈالر کے مالیاتی شرطیں ہیں وہ اس وقت بین الاقوامی مارکیٹ میں لگی ہوئی ہیں، جن میں سے بڑی تعداد توانائی کی قیمتوں سے جڑی ہے۔ اگر تیل کی قیمتیں 150 یا 200 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئیں تو ان مالیاتی معاہدوں میں زنجیری یعنی کہ چین ریئیکشن شروع ہو سکتا ہے اور بینکوں کے لیے ان ادائیگیوں کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، جس سے عالمی مالیاتی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران برسوں سے سوئفٹ نظام سے باہر رہ کر متبادل مالیاتی نیٹ ورک استعمال کرتا رہا ہے اور وہ توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لیے مالیاتی منڈیوں میں بھی شرطیں لگاتا رہا ہے۔ دوسری طرف چین نے ایک متبادل مالیاتی نظام تیار کر کے اس کو فنکشنل کر دیا ہے، جس سے بین الاقوامی ادائیگیوں کا نظام روزانہ تقریباً 128 ارب ڈالر کے لین دین سنبھال رہا ہے، جو سوئفٹ کا متبادل بن سکتا ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹل یوان اور بارٹر سسٹم کے ذریعے ایران اور چین کے درمیان تجارت امریکی مالیاتی نظام سے باہر ہو رہی ہے۔ چین اور ایران کے درمیان اقتصادی تعاون میں تیل کے بدلے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر جیسے معاہدے شامل ہیں، جن میں ڈالر استعمال نہیں ہوتے۔ اس طرح عالمی مالیاتی نظام بتدریج ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ چین ایران کو مکمل طور پر مضبوط بنانے کے بجائے محدود مدد دے کر اسے اپنے معاشی اثر و رسوخ میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران کی تقریباً 90% تیل برآمدات ایک ہی خریدار یعنی چین کو جاتی ہیں۔ اب گلوبل پالیٹکس کے اندر جہاں پر انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر امریکی ایما پر قائم ہے، بین الاقوامی فائنانشل انسٹیٹیوشنز براہ راست امریکہ کے کنٹرول میں ہیں، لیکن اس کے باوجود عالمی سیاست کے تناظر میں روس اور چین دونوں کے لیے یہ جنگ جو ہے مختلف نتیجہ پیدا کرے گی۔ اگر امریکہ ایک طویل اور مہنگی جنگ میں الجھ جاتا ہے تو اس کی توجہ اور وسائل دوسرے خطوں میں کم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ملک یعنی چین اور روس ایران کے ساتھ خفیہ طور پر معاونت بھی کر رہے ہیں اور اپنے تعلقات کو مضبوط بھی کر رہے ہیں۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ روس خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے، جبکہ چین نے جنگ سے پہلے ایران کو جدید دفاعی سسٹم مہیا کیا تھا، اور اس حوالے سے تو CNN نے بھی اپنی رپورٹ جاری کر دی ہیں۔ یہ جنگ کمپلیکس ہوتی جائے گی، جیسے جیسے اس کا دورانیہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ کمپلیکس ہوگی، اور جو معاشی جھٹکے ہیں بین الاقوامی نظام کو وہ برداشت کرنا پڑیں گے، اور اس کے براہ راست جو مجرم ہیں وہ 2 شخصیات ہیں، ایک ٹرمپ اور دوسرا نیتن یاہو۔ دونوں نے ایک فالس نیریٹو ڈس انفارمیشن پھیلا کر پوری دنیا کو غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اس لیے امریکی مشیر صدر کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس جنگ کی فتح کا اعلان کریں اور یہاں سے نکل جائیں، اپنی عزت کو محفوظ بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اب ہمیں دن بہ دن گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط نظر آ رہا ہے، اور اس کی مضبوطی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اب امریکیوں کو یہ معلومات بھی نہیں ہے کہ اب ایران کی لیڈرشپ کہاں پر ہے، اور ان کو تلاش کرنے کے لیے $1 ملین کا انعام مقرر کیا جا رہا ہے۔
میرا خیال نہیں ہے کہ اس وقت جنگ کے اس ماحول میں کوئی ایرانی اس سطح کی غداری کر کے امریکہ کو وہ خفیہ معلومات پہنچائے گا جس سے امریکہ کو دوبارہ سے ایک نیا حملہ کر کے ایران کی پولیٹیکل اور مذہبی لیڈرشپ کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا. بات یہ ہے کہ جنگ شروع کی تھی امریکہ اور اسرائیل نے اپنی مرضی سے، لیکن اس کو ختم ایران اپنی مرضی سے کرے گا. اور ایران اپنی مرضی سے اس لیے کرے گا کہ ایران کی قوم، ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور فوج ایک ہی پیج پر ہے اور سسٹم مکمل طور پر ان کی گرفت میں ہے. یہی ان کی انقلابی کامیابی ہے، یہی ان کی نظریاتی کامیابی ہے کہ وہ دنیا کے طاقتور ترین ملک کو ٹکر دیے ہوئے ہیں اور انہیں پریشان کر رکھا ہے. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.